आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और अपना चैनल इल्म और अदब पर मुझे देख और सुन रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप खुश व खुर्रम होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपका चैनल CMM लेक्चर्स, आप जानते हैं अब इसका नाम इल्म और अदब हो गया, क्योंकि इसमें बेटा आप लेक्चर्स के अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी की जो नई बुक है 2022 उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और टॉपिक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 50 इस्लाम में इंसानी हकूक़ का तसव्वुर, 4th चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक मशहूर जुमला जो सब जानते हैं लेकिन शायद हम इसकी हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम ज़िंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम सिर्फ चंद इबादतों का मजमूआ नहीं है कि चंद इबादतें कर ली तो इस्लाम पूरा हो गया। नहीं बेटा, इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम का अपना सियासी निज़ाम है, इस्लाम का अपना मुआशी निज़ाम है, इस्लाम का अपना मुआशरती निज़ाम है, इस्लाम का अपना समाजी निज़ाम है। गोया ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई करता है। इस्लाम बेटा जदीद मज़हब है। ये 1450 साल पहले भी जदीद मज़हब था, ये आज भी जदीद मज़हब है और याद रखिए रहती दुनिया तक ये जदीद मज़हब रहेगा। ये बेटा जदीद मज़हब किस बुनियाद पर है तो 450 साल पुराना। उसकी बेटा बुनियादी वजह है कि इस्लाम ने कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, क्योंकि वक्त के तकाजे बदलते रहते हैं। कुछ बुनियादी असूल तो दिए, कुरान और सुन्नत में कुछ बुनियादी असूल तो बयान हुए हैं, लेकिन उन बुनियादी असूलों को सामने रख के हम ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी कर सकते हैं। यानी कोई बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है इस्लाम कि बस यही बात पत्थर पे लकीर हो गई। क्योंकि देखिए बेटा, जो 1400 साल पहले हालात थे आज तो वो नहीं है, और जो आज है 1000 साल बाद ये नहीं होंगे। तो इस्लाम कुछ बुनियादी चीज़ें बता देता है और उसके बाद इजाज़त देता है कि वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कानून साजी कर लें। यही वजह है कि इस्लाम हमेशा का मज़हब था और हमेशा का सच्चा मज़हब रहेगा। ठीक है जी, तो ये एक बुनियादी सा तारुफ था। अब यहाँ बेटा बात हो रही है इस्लाम में इंसानी हकूक़ का तसव्वुर, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस्लाम ने बेटा 1450 साल पहले इंसानी हकूक़ दे दिए थे। हमने पिछले लेक्चर में बात की, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था उसमें इंसानी हकूक़ दे दिए 1450 साल पहले, जबकि मगरबी दुनिया को उस वक्त पता भी नहीं था हकूक़ किसको कहते हैं। वो तो हकूक़ के लफ्ज़ से ही नाआशना थी जब इस्लाम ने हकूक़ दिए, और उनको तो बेटा अभी चंद सदियाँ हुई हैं हकूक़ मिले हुए अहले मगरब को, और वो हकूक़ मिले नहीं, आवाम ने छीने हैं। आवाम ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद मगरब में हकूक़ हासिल किए हैं और बड़ी मेहनत से हासिल किए हैं, कुर्बानियाँ देकर हासिल किए हैं। इस्लाम ने वो हकूक़ हर इंसान को प्लेट में रख कर पेश कर दिए 1450 साल पहले। ठीक है जी, तो जब हम इस्लाम में इंसानी हकूक़ के तसव्वुर की बात करते हैं तो कहा जाता है जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया था उसे दुनिया का पहला आइन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रियासत के फ़राइज़ और आवाम के हकूक़ का तयन कर दिया गया था। तो जब हम कहते हैं इस्लाम के दिए गए हकूक़ तो उससे मुराद हमारी खुतबा हज्जतुल विदा होती है। इसकी आज तफसील देखते हैं। अच्छा बेटा ज़हन में रखें, आपकी किताब में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, किताब में पुरानी है। इस्लाम को 1400 साल नहीं, अब तो बल्कि 1450 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है। तो अब 1400 साल नहीं, 1450 साल। बुक में वैसे आपकी 1400 साल ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट बेटा, आगे चलते हैं। नबी पाक मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا تھا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ کی زندگی کا پہلا حج بھی اور آخری حج بھی۔ اور بیٹا نبی پاک جانتے تھے کہ اس کے بعد اگلے سال وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اگلے سال حج نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ نے ایک بڑا ہی کمپریہنسو چارٹر، یعنی جس میں ہر چیز تھی، کیونکہ کوئی بات رہ جاتی تو نبی پاک کو پتا تھا کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ اس کی بیٹا وجہ بھی سمجھیں، نبی پاک کو کیسے پتا تھا؟ بیٹا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، نبی کو ایک مشن دے کر بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ مشن پورا ہو جاتا ہے تو نبی کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ تو جب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان کا مشن پورا ہو گیا ہے، تو ساتھ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب جانے کا وقت، اس دنیا سے رحلت کا وقت بھی آ گیا۔ سو آخری خطبہ ان کا بہت ہی کمپریہنسو ہے، خطبہ حجۃ الوداع، جس میں بہت اچھے طریقے سے ریاست کے فرائض اور عوام کے حقوق کو ڈیفائن کیا گیا۔ حج کے بیٹا مناسک حج میں کی بات ہے کہ جبل رحمت ایک پہاڑ ہے، وہاں خطبہ دیا جاتا ہے، تو آپ نے جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر، وہ جو ایک میدان ہے کھلا، میدان عرفات جس کو کہتے ہیں، اسی کے پاس ہی جبل رحمت بھی ہے۔ جبل رحمت بیٹا وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا ملے تھے، بچھڑ گئے تھے نا زمین پر آ کر، تو اس جگہ پہ یہ ملے تھے، یہ میدان عرفات میں ہے کے قریب ہے، تو وہاں آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ تو یہ بیٹا آپ کی کتاب میں پورا خطبہ تو نہیں، اس کے خلاصے کے چند اہم پوائنٹس ہیں آپ کے سلیبس پوائنٹ آف ویو سے، تو بیٹا ہم ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطبہ تھا یہ انسانی حقوق کا بہترین چارٹر ہے، جو اسلام نے 1450 سال پہلے انسان کو حقوق دیے۔ تو دیکھتے ہیں بیٹا خطبۃ الحجۃ الوداع کے اہم پوائنٹس۔ جی سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی العقد بیٹا حج سے پہلے کا مہینہ 10 ہجری کو 1,40,000 جان نثاروں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس حج کے لیے بیٹا نبی پاک نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی دعوت دی کہ جو جا سکتا ہے میرے ساتھ آئے۔ تو جب آپ جان نثار بیٹا مسلمان، اب دیکھیں بیٹا یہ بہت بڑی تعداد ہے، 1,40,000 اس وقت کے حساب سے دیکھیں جب گاڑیاں نہیں تھی، ٹرانسپورٹ نہیں تھے، پیدل خچروں پہ گھوڑوں پر سفر تھا، تو بہت بڑی تعداد تھی۔ 1,40,000 تو آپ کے ساتھ روانہ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ پھر راستے میں بھی لوگ ساتھ شامل ہوتے گئے، اور جب آپ مکہ پہنچے حج کے لیے تو وہاں ایک بہت بڑی تعداد پہلے سے بھی آپ کے استقبال کی منتظر تھی۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں گیدرنگ کتنی بڑی ہوگی، یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں جو مسلمان شامل ہوئے وہ تمام دنیا کے ہر ملک، ہر خطہ، ہر علاقے، ہر شہر سے لوگ شامل تھے، یعنی دنیا کے ہر ملک شہر کی نمائندگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے خطبے کے اینڈ پر فرمایا تھا کہ تم نے جو میری بات سنی ہے آگے جا کے دوسروں تک بھی پہنچا دو۔ تو کیونکہ بیٹا اس میں تمام دنیا سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے، تو اس طرح آپ کا پیغام چند ہی دنوں میں جب وہ واپس گئے حج کر کے سب لوگ دنیا تک پہنچ چکا تھا، ٹھیک ہے جی۔ 4 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حج ادا فرماتے ہیں۔ میدان عرفات جو کھلا میدان جہاں بیٹا رات گزارنی ہوتی ہے حجاج کو بغیر چھت کے، جبل رحمت وہاں ایک پہاڑ کے قریب کھڑا ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور اس کے بیٹا چند اہم پوائنٹس ہیں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے کیا فرما رہے ہیں پوائنٹس میں؟ یہ بیٹا پورا خطبہ نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چند پوائنٹس بتائے گئے ہیں اس کے مطابق۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے، مطلب all are equal in the eye of law، کوئی بڑا چھوٹا کمزور طاقتور نہیں ہے۔ وہ کیا حضرت اقبال کے شعر ہے نا جی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بیٹا کبھی آپ نے دیکھا ہے نواز میں کہا گیا ہو کہ امیر امیر پہلی لائن میں آ جائیں اور غریب غریب پچھلی لائن میں چلے جائیں؟ یہ کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا مسجد میں کہنے کی، کیونکہ اسلام میں سب برابر ہے۔ اور برابری کی خوبصورت مثال تو دیکھیں، اسلام سے پہلے بیٹا حبشی، افریقہ کے حبشی جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
حضرت بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی غلام ہے، حبشی غلام ہے، لیکن آپ ان کا مرتبہ جانتے ہیں نا؟ وہ جو حبشی غلام تھے بلال، اسلام سے پہلے مسلمانوں کے سیدنا بلال ہو جاتے ہیں، اور آپ کا مرتبہ بڑے بڑے صحابیوں سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ عرب کے جو بڑے بڑے سردار صحابی تھے ان سے بھی آپ کا مرتبہ زیادہ۔ بیٹا اور کیا زیادہ ہو کہ جب آپ سب جانتے ہیں، آپ کو جب اذان دینے سے روکا گیا کہ آپ توتلے ہیں اذان نہیں دے سکتے، ایک جلسی تھی نا کہ ان کی بجائے ہم اذان دیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے دن سورج ہی نہیں نکالا، پورا کا پورا سسٹم روک دیا گیا، سورج نہیں نکلا جب تک سیدنا بلال نے اذان نہیں دی۔ بیٹا یہ کون؟ حبشی غلام، ان کا مرتبہ ہے۔ تو یہ بیٹا اس سے بڑی خوبصورت مثال کیا ہو اسلام میں برابری کی؟ کسی عربی کو اجمی پر، اجم بیٹا اجم کا لفظی مطلب ہوتا ہے گنگا ہونا، تو عربی دوسروں کو اجمی کہتے ہیں۔ عربیوں کو یہ اس چیز پر فخر ہے، وہ کہتے ہیں زبان تو صرف ہماری ہے عربی زبان، باقی تو گنگے ہیں، باقیوں کی زبان ہی کوئی نہیں ہے، اجم گنگے کو کہتے ہیں، یعنی عرب کے علاوہ باقیوں کو اجمی کہا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اور اسی طرح کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری نہیں ہے امیر غریب بڑے چھوٹے ہونے کی بنیاد پر، عربی اجمی ہونے کی بنیاد پر۔ ہاں اگر کوئی ہے تو تقوی بیٹا اللہ سے ڈرنا، نیک ہونا، تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیک ہونے کی بنیاد پر تو فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد نہیں ہوگی فضیلت کی۔ آگے دیکھیں بیٹا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں سود جیسی انسان دشمن لعنت کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور انسانی بھائی چارے پر خصوصی زور دیا۔ بیٹا قرآن میں آتا ہے سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ سود کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو ایک مقررہ رقم دیں اور پھر کہیں جی اتنے عرصے بعد تم منافع سمیت مجھے واپس کرو گے، اس کو سود کہتے ہیں۔ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ بیٹا آپ کو اگر چھوٹا سا واقعہ میں کوٹ کروں، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو مسلمانوں کے ایک گروپ نے، اب بات کیا تھی، ایک چھوٹی سی چیز زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے باقاعدہ جہاد کیا ان کے خلاف، جہاد کیا، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، تو حالانکہ مسلمان تھے جہاد کیا گیا۔ تو بیٹا اسلام کا یاد رکھیں، اسلام کے کسی ایک رکن سے انکار پورے اسلام سے انکار۔ اب یہ نہیں کہ چلو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو مسلمان نہیں، آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ تو ایسے ہی بیٹا سود کے بارے میں بھی ہے، جب قرآن کہتا ہے سود حرام ہے تو پھر ہم اگر مگر نہیں کر سکتے، حرام ہے تو حرام ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ سود کو جائز قرار دینے والا بیٹا مسلمان ہو نہیں سکتا، لیکن ہماری بدقسمتی تو دیکھیے پاکستان میں آج بھی سودی نظام ہے۔ نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اسلام کے نام پر بنا، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا لا ہوگا، اور سسٹم آپ کا سود پہ چل رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ سے ناراض ہے۔ بیٹا یہ تو ہم بھی تو کھلی بغاوت ہے نا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ جلد سے جلد اس لعنت سے نجات پائیں ہم سود کی۔ تو نبی پاک خطبے میں بھی فرما رہے ہیں سود ختم کرنے کا اعلان کیا، اور جتنے بھی سود اس وقت ڈیو تھے آپ نے سب کو معاف فرمایا، ٹھیک ہے۔ انسانی بھائی چارے پہ زور دیا۔ بھائی چارے مطلب برادرہڈ، کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مشہور حدیث بیٹا اس کی تشریح میں کہ وہ ہے نا کہ تمام مسلمان جسد واحد کی مانت ہیں۔ جسد کہتے ہیں جسم کو، ایک ہی جسم ہے۔ اب دیکھیے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، ایک حصے کو تکلیف نہیں ہوتی، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، صرف ایک حصہ محسوس نہیں کرتا اس تکلیف کو، ٹھیک ہے جی۔ اس طرف اشارہ۔ آپ کا خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا عظیم ترین چارٹر ہے۔ چارٹر منصوبہ کہہ لیں، پلان کہہ لیں، آئین کہہ لیں، قانون کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے فرمایا، مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے، کچھ پوائنٹس آپ نے پہلے پڑھے، کچھ مزید دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کیا وضاحت فرمائی خطبہ حجۃ الوداع میں؟ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ کائنات اللہ نے بنائی، اللہ اس کائنات کا خالق، اللہ واحد خالق، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ بیٹا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ہم مخلوق ہیں۔ ایک وقت تھا انسان نہیں تھا، بہت جلد وقت آئے گا انسان نہیں ہوگا۔
اللہ ابتداؤں کی ابتدا، اللہ انتہاؤں کی انتہا. ٹھیک ہے جی. تو حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، یعنی سب برابر ہیں. دیکھیں بیٹا، جد امجد تو حضرت آدم ہے نا جو اللہ کے نبی تھے، تو سبھی نبیوں کی اولاد ہیں. تو پھر برتری کیسے؟ نسل، جنس، قومیت کا کوئی امتیاز نہیں. یہ بیٹا ہندوؤں میں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہندو میں کاسٹزم ہے، سب ہندو برابر نہیں، ان میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اوپر برہمن ہے، پھر ویش، پھر کھچتری، پھر شودر. اسلام میں تو سب برابر ہے. ایک شعر سنیے بیٹا، خوبصورت شعر میں آیا. شاعر کہتا ہے جی، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، سوچ لیں پیغمبروں سے سلسلہ مل جائے گا. اب ہیں تو سب پیغمبروں کی اولاد نا. ٹھیک ہے. تو یعنی سب برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مطلب سب برابر ہیں. بیٹا کہ ہم کون سے پوائنٹس پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا تھا، اس کے پوائنٹس. تمام انسان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ٹھیک، وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی اب پوائنٹس کی شکل میں آ گئی. اگر کوئی فوقیت کا معیار ہو سکتا ہے تو بیٹا نیکی اور تقویٰ تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. وہی بات اب پوائنٹس کی شکل میں آ گئی. گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بیٹا مثال دی، جو افریقہ کے لوگ تھے وہ کالے تھے، بلیکس جن کو کہتے ہیں، ان کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا. بیٹا اتنا گھٹیا، میں آپ کو ایک مثال دوں، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا بیٹا. اسلام، یہ تو خطبہ تو 1450 سال پرانا ہے نا. پچھلی صدی کی بات بتاؤں بیٹا، پچھلی صدی تک ایسے میوزیم ہوتے تھے مغربی ملکوں میں جن میں افریقی بچوں کو رکھا جاتا تھا. میوزیم کہہ دیا، زو چڑیا گھر. چڑیا گھر میں تو جانور ہوتے ہیں نا، چڑیا گھر میں تو جانور ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں. تو یورپی ممالک کے جو چڑیا گھر زو تھے، ان میں افریقہ کے بچوں کو رکھا جاتا تھا جانوروں کی جگہ پر، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو، یہ دیکھو ان کی شکلیں انسانوں سے کتنی ملتی ہیں. تصور تو کریں، انسانی بچے کو آپ نے زو میں رکھا ہوا اور دکھا رہے ہیں دیکھو یہ بالکل انسان کی طرح ہے. یعنی افریقہ کے انسان کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے وہ سارے امتیازات ختم کر دیے. گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یعنی مطلب کیا ہوا کہ اسلام میں گورا کالا، عربی اجمی سب آپس میں برابر ہے. کوئی سپیریٹی کسی بنیاد پر نہیں ہوگی. ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت ایک دوسرے کے لیے مقدس ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر شخص کی زندگی محترم ہے، کوئی کسی کی زندگی نہیں چھین سکتا، جائیداد نہیں چھین سکتا، کسی کی عزت پر حرف نہیں آ سکتا. اسلام نے سب کو ایکول سٹیٹس دیا، برابری کا درجہ دیا. خطبہ کے آخر میں بیٹا نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا. یعنی ایک طرح کا نبی پاک کو یقین تھا کہ وہ اگلے سال لوگوں کے درمیان میں نہیں ہوں گے. لہٰذا اسی لیے ہی خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے بھی انہوں نے ارشاد فرما دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حج میں شامل ہوں. اور بیٹا مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت ہو کیا سکتی ہے کہ حج کر رہے ہیں اور نبی پاک کے ساتھ. ذرا بیٹا تصور تو کریں، سبحان اللہ وحدہ، کہ صحابہ حج کریں، نبی پاک ساتھ ہیں، کعبے کے طواف کیے جا رہے ہیں، نبی پاک ساتھ ہیں، حجر اسود پہ چکر لگائے جا رہے ہیں، نبی پاک ساتھ ہیں، آب زمزم پیا جا رہے ہیں، نبی پاک ساتھ ہیں. تو بیٹا وہ کون مسلمان ہوگا جو پیچھے رہ گیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. سوائے اس کے جو بہت بیمار تھے، ضعیف تھے یا نہیں آ سکتے تھے، ظاہر سب شامل تھے. تو مقصد یہی تھا آپ کا، سب کو اکٹھا کرنے کا، سب اکٹھے ہو جائیں تاکہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچ سکے. اور بیٹا جس طرح میں نے بھی بتایا، کیونکہ اس میں دنیا کے ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگ موجود تھے، لہٰذا نبی پاک کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس تک پیغام نہیں گیا. آگے دیکھیے،
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یاد رکھیے آپ نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ حدیث پاک ہے نا بیٹا الدنیا مزرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے نا، یہ دنیا دارالعمل ہے بیٹا، دارالجزا نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کی جزا تو اگلے جہان میں ملے گی نا۔ جب ہم کہتے ہیں اسی دنیا میں ہمیں بدلہ مل جائے تو پھر بعض اوقات ہمیں لگتا ہے انصاف نہیں ہو رہا۔ بیٹا اس دنیا میں تو بدلہ نہیں ملنا نا، ضروری نہیں کہ آپ نیک کام کریں تو یہیں بدلہ مل جائے، یا کوئی برا کام کرے تو یہیں پہ سزا مل جائے، ویسے اکثر تو مل ہی جاتی ہے، لیکن قانون قدرت تو یہی ہے کہ حساب اگلی دنیا میں آنا ہے۔ یعنی ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن روز قیامت یوم حساب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جہاں ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آگے چلیں بیٹا، اے لوگوں، نبی پاک مزید ارشاد فرما رہے ہیں اے لوگوں آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے نام پہ، اسلام کے نام پہ تم نے ان سے نکاح کیا ہے اور وہ تم پر حلال اور جائز قرار دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ بیٹا یاد رکھیں اس سے پہلے عورتوں کو حقوق نہیں تھے، اب سب جانتے ہیں بیٹا۔ زمانہ جاہلیت میں کیا بات تھی؟ عورت ہر لحاظ سے مظلوم تھی۔ عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں نا، وہ ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، چاروں روپوں میں بیٹا عورت مظلوم تھی۔ ماں یہ سمجھ لیں گھر کی ایک طرح کی ملازموں کی سربراہ تھی، بیوی ایسی نوکر تھی جس کو تنخواہ بھی نہیں دینی پڑتی، اور بیٹی کو اتنا منحوس خیال کرتے تھے عرب کے لوگ کہ پیدا ہوتے ہی زندہ درکور کر دیتے تھے۔ یہ بیٹی کو منحوس خیال کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے۔ اور نبی پاک مصطفیٰ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں ان کے لیے، بتایا کہ بیٹی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے بیٹا بیوی کو بھی زر خرید ملازم سمجھا جاتا تھا، لیکن بلکہ جب آپ غلام خریدتے ہیں تو غلام کے تو پیسے دینے پڑتے تھے، بیوی وہ غلام تھی جو بغیر پیسوں کے خرید لی جاتی تھی، اور وہ بیچاری ساری عمر غلام ہی بن کے رہتی تھی۔ تو آپ نے سختی سے حکم دیا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یعنی عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، غلاموں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، کمزوروں کو حقوق دیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کو آپ نے حقوق دی، جس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ اور جب میں بار بار آپ سے بات کروں بیٹا، جب نبی پاک مسلمانوں کو حقوق دے رہے ہیں تو مغربی دنیا میں اس وقت بھی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آگے چلیں بیٹا، خطبہ حجۃ الوداع کے بیٹا اہم نکات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے۔ کون؟ یعنی بیویوں، شوہروں کو کہا جا رہا ہے بیویوں کے حوالے سے۔ یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہے۔ جو میں نے بھی آپ کو بتایا، عرب معاشرے میں پہلی مرتبہ خواتین کو حقوق دیے گئے، ان کا درجہ بلند کیا گیا، جیسا بیٹا ابھی آپ کو میں تفصیل بتائی ہے۔ اس سے پہلے تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ خواتین کو کسی بھی روپ میں کسی بھی حوالے سے کوئی حق حاصل ہو۔ آگے آ جائیں بیٹا، غلاموں کے حقوق۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ اور وہی پہناؤ جو تم اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو، مطلب فرق نہیں کرنا۔ غلام تم سے گھٹیا نہیں ہے، تمہارے جیسا ہی انسان ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی تھکتا ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، تو جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو آزاد کر دو، یہ واضح حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ اگر غلطی کر بیٹھے تو انہیں پہلی بات ان کو معاف کر دو۔ غلطی بیٹا انسان سے ہوتی ہے، فرشتے سے غلطی نہیں ہوتی، انسان سے ہوتی ہے۔ وہ غلطی کر بیٹھے ان کو معاف کر دو۔ ہاں اگر غلطی اتنی بڑی ہو کہ تم معاف نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں انہیں معاف کرنا، معاف کرنے کے تیار نہ ہو، تو پھر ان کو آزاد کر دو، سختی مت کر، سختی سے مت۔ یہ کتنی بڑی بات کہ کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، تم معاف نہیں کر سکتے، اور تمہیں دیکھتے ہی غصہ آ جاتا ہے اپنے غلام کو اس کی غلطی پر، اور تم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کو غلاموں کو آزاد کر دو۔ سختی کی اجازت ان پر تب بھی کسی شکل میں
نہیں ہے۔ بیٹا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے آپ سے شیئر کرنے کو، اگر چاہے ریلیٹ نہیں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں بیٹا حضرت بلال حبشی، سیدنا بلال جب مسلمان ہوئے تھے تو ان کے مسلمانوں کا واقعہ کس طرح سے تھا؟ وہ بیٹا غلام تھے، کسی عربی کے غلام تھے، وہ ان پہ بہت سختی کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کو شدید بخار تھا، اور آپ نکات، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ابھی حضرت بلال نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، صرف حبشی غلام تھے، سخت بخار میں تھے، تو مالک کو گندم دے گیا پیسنے کے لیے چکی میں، کہ اس کو چکی میں پیسو، اور گندم بہت زیادہ تھی اور وہ ان میں ہمت نہیں تھی سخت بخار کی وجہ سے، تو تکلیف میں گندم پیس رہے تھے۔ تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور حضرت بلال کو روتا دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے کرو تم آرام کو، تو اچھا ان کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں، تو وہ آگے کہتے ہیں جی کہتے بہت ہیں کرتا کوئی مدد نہیں، آپ چپ کر کے چلے گئے۔ تو حضرت بلال کے ذہن میں ایک امید تھی کہ شاید یہ میری مدد کریں گے، لیکن نبی پاک چلے گئے، تو بڑا مایوس ہوا کہ دیکھیں بس کہہ کے چلے گئے، اس کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے۔ نبی پاک تھوڑے بعد دوبارہ تشریف لائے، تو کوئی گرم دودھ کا پیالہ اور ساتھ کوئی کھانے کی چیز دی اور کہا تم آرام کرو۔ میں نے کہا جی میں آرام کیسے کروں، میں نے گندم پیسی، میں نے کہا میں تمہاری جگہ گندم پیستا ہوں۔ حضرت بلال کو آرام پہ لگا دیا، خود ساری رات گندم پیستے رہے، اور جب انہیں صبح دیکھا تو وہ گندم پیسی ہوئی تھی۔ تو پھر جب ان کو پتہ لگا بعد میں کہ یہ تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو حضرت بلال نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، دنیا میری نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ جی تو ایسی ذہن میں آیا، میرا جی چاہ آپ سے شیئر کرنے کو حضرت بلال کا اسلام لانے کا واقعہ۔ ٹھیک ہے جی آگے چلیں، مطلب آپ کو بتانے چاہ رہے غلاموں کی یہ حالت ہوتی تھی، اسلام سے پہلے غلاموں کی حالت تھی، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلاموں پہ سختی نہیں کرنی، اور غلطی کریں تو سختی نہ کرو، معاف کر دو، وہ معاف کر دو اگر تم ان کو نہیں ان کی غلطی کو بلا سکتے۔ آگے دیکھیں بیٹا اے لوگو، میری الفاظ سن لو، یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب بھائی بھائی کا کیا مطلب؟ کہ ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہے، ایک کا دکھ دوسرے کا دکھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو، یعنی زبردستی طاقت سے، جس کو وہ خوشی سے نہ دینا چاہے، نا انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو، یعنی تمہارے بھائی کا مال تم پر حرام ہے، اور تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائی بھائی کا بیٹا مطلب ہی یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہو۔ وہ حضرت اقبال کا بیٹا خوبصورت شعر ہے نا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت بھائی چارہ، کابل بیٹا افغانستان کا کیپٹل، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ کانٹا لگے افغانستان میں کسی کے پاؤں کو، اور اس کے دکھ درد کو کون محسوس کرے؟ ہندوستان کا ہر مسلمان محسوس کرے۔ تو یہ ہے بیٹا بھائی چارہ۔ آگے دیکھیے، ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع عالمی انسانی حقوق کا مکمل جامعہ چارٹر ہے، جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی فوقیت کسی کو کسی پر حاصل نہیں ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی، اور ایون کہ غلام کو بھی مالک کے برابر حقوق دیے گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ وہ حقوق تھے جو اسلام نے اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو دیے، اور اس وقت دیے جب دنیا کو انسانی حقوق کا پتہ بھی نہیں تھا۔ مغرب کو تو ابھی حال ہی میں انسانی حقوق ملے، بڑی جدوجہد کے بعد، اسلام نے 1450 سال پہلے دے دیے تھے بیٹا۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور پوری دنیا میں اسی وقت ہی امن قائم ہوگا جب تمام دنیا میں اسلام ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی۔ اس کے لیے بیٹا ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی بیٹا اسلام میں انسانی حقوق کے تصور کی وضاحت کروں۔ اگر بیٹا آپ کو لیکچر اچھا لگا تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنے اس چینل کو، علم و ادب کو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔